हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है उस वीडियो का टाइटल है हुजूर और हजरत आयशा की मोहब्बत। ये बयान है मुफ्ती सलमान आजहरी जी का। इनके बयानात माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगते हैं और ये कुछ ईमान की बातें भी सिखा करके जाते हैं। इनसे अपना ईमान भी ताज़ा हो जाता है और कुछ सीखने को भी मिल जाता है। और ये वीडियो लिया है मैंने इल्म दीन सुनी चैनल से। तो गाइस आप जाइए इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आइए चलिए इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में आखिर इन्होंने ऐसा क्या बताया है वो तो वीडियो देख के पता चलेगा। तो गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलिए वीडियो देखते हैं। यहाँ से एक बात पता चलती है कि तुम पहले से हूर ढूंढ रहे हो, पहले से ऐसी हो कि उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह करके उन्हें कामिल बनाया है। औरतों की अखलाक, औरतों की जो आदत होती हैं वो सब में होती। अज़वाजे मुतहरात जो हुजूर के निकाह में आई, औरतों वाली सिफात उनके अंदर भी थी, उनके अंदर भी थी। जैसे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक कई हदीसों में मिलता है, छोटी उम्र की थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर मकाम पर उनकी तरबियत की और उन्हें एक मह कामिल बनाया, बल्कि उम्मत के कई सहाबा का उस्ताद उन्हें बनाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने इतनी हदीसें मेरे आका से रिवायत की कि हमारी आधी शरीयत उनकी रिवायत की हुई हदीसों से चल रही है। लेकिन वो निकाह में जब आई थी, कई मर्तबा के मामलात हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उनके कैसे मामलात थे, अपनी बीवियों के साथ हुजूर का सलूक कैसा था। वो कायनात के आका व मौला हैं, लेकिन अपनी औरतों के लिए हुजूर शौहर ही थे। शौहर, जिस तरह एक औरत को अपने शौहर के साथ बात करने की इजाज़त है, खेलने की इजाज़त है, लुत्फ़ उठाने की इजाज़त है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बीवी को यह इख्तियार हासिल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर जाते तो उसी अंदाज से रहते जैसे एक शौहर मोहब्बत करने वाला अपनी बीवी के साथ रहता है। यानी तुम्हारा मनसब, तुम्हारा ओहदा, अल्लाह ताला ने हुजूर को जो मनसब अता किया वो किसी को नहीं मिला। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ शौहर वाला सलूक फरमाया। ये कहने का मतलब क्या है मेरे अजीज़ों? हो सकता है तुम कंपनी के सेठ हो, तुम्हारे हाथ के नीचे 100 मुलाजिम काम कर रहे हो, लेकिन घर में जाओ तो सेठ नहीं शौहर ही बन के जाओ। हो सकता हो तुम उस्ताद हो बाहर, तुम टीचर हो, तुम्हारे सैकड़ों की तादाद में शागिर्द हो, घर जाकर के भी टीचर ही ना बनो, घर जाकर के भी प्रोफेसर ही ना बनो, बल्कि घर में तुम अपनी बीवी के साथ तुम शौहर ही हो। तुम कंपनी के सेठ बाहर, तुम उस्ताद बाहर, लेकिन खातून के साथ शौहर वाले सलूक। शौहर वाले सलूक में ये होना चाहिए, कभी औरत तुम्हारे साथ मजाक कर ले तो इस तरह बिगड़ने की ज़रूरत नहीं कि बाद लोगों के मुतालिक ये सुना है, वो कहते हैं बाहर 200 लोग मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं, तू कैसी औरत है, तुझे बात करने की तमीज़ नहीं। बाहर जानती हो मेरे कितनी इज्जत होती, बाहर जानती हो लोग मुझसे टाइम लेते हैं बात करने का, और तू मेरे साथ तू तड़ाक करती है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला ने उसे तुम्हारा हमराज बनाया है, शरीक हयात बनाया है, लाइफ पार्टनर है। उसको इतना इख्तियार दिया करो जितना तुम उसके साथ इख्तियार रखते हो। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पाक, घरेलू हालात की खुशगवार ज़िंदगी हुजूर की मैं बताऊं। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक कुंवारी औरत हैं, बाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज मुतहरात जितनी भी आई या तो बेवा थी या मुतल्लक़ा थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे पहले निकाह में आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद मक्का की मशहूर खातून थी। आपके अखलाक की वजह से पूरे मक्का वाले आपको ताहिरा कहते थे, आपका लक़ब ताहिरा था। आपका निकाह पहले अबू हाला नाम के एक शख्स से हुआ, उनके इंतकाल के बाद अतीक नामी एक दूसरे शख्स से हुआ, फिर उसके इंतकाल के बाद 2 शादियाँ ऑलरेडी हो चुकी थी आपकी। फिर आपकी उम्र 40 साल की हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी पाक में पहला निकाह अपनी 25 साल उम्र में
40 سال کی بیوہ خاتون سے نکاح فرما رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ نکاح بڑی سادگی سے ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی آپ کی شریک حیات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں، وہ ام المومنین سب سے پہلے ایمان لانے والیوں میں سے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر مقام پر وہ سپورٹر رہی ہیں، آپ کی حمایت کے لیے کھڑی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا دل رکھنے کے لیے ہر ان کی خوشی کا خیال فرمایا کرتے تھے، ان کی خوشیوں کا خیال فرمایا کرتے، اور سیم یہی حضرت خدیجہ کی۔ میں کہتا ہوں شادی سے پہلے ہر نوجوان کو چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو بھی پڑھے۔ یہ نہیں کہ تم مرد ہو تو ساری خدمات تمہارے لیے ہونی چاہیے اور تم عورت کے لیے کچھ نہ کرو۔ جیسے کہ بعض لوگ جب بھی عورتوں میں خطاب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو سب سے پہلے عورتوں کو یہی بتایا جاتا ہے مرد دن بھر تھکان سے چور چور گھر میں آئے تو تم اس کو مسکرا کر کے استقبال کرو، یہ عورت کے اوپر فرض ہے، تم اس کو مسکرا کر استقبال کرو، اس کی تھکان چلی جائے تمہیں ایک صدقے کا ثواب ہے۔ میرے عزیزو، یہ گاڑی کا پہیہ ایک ٹائر سے نہیں چلتا، تم ساری مسکراہٹ صرف عورت ہی کے اوپر تھوپو گے۔ یہاں پر تمہیں یہ بھی کہنا ہوگا، ہو سکتا ہے کبھی دن بھر کی تھکان عورت کو بھی ہو جو صبح سے شام تک کام کر رہی ہو، تم آ کر کے اسے بھی مسکرا کر کے کہو دن بھر آج تمہیں زیادہ تھکان ہوئی ہوگی۔ ہمیشہ میاں یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میری تھکان وہ پوچھے؟ نہ، بلکہ آپ خاتون کی بھی مزاج پرسی کریں، یہ دونوں ٹائر ہیں، دونوں کا بیلنس برقرار ہو۔ میں ابھی بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرماتے، اگر اپنی ازواج مطہرات میں سے کوئی ناراض ہو تو حضور انہیں مناتے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو حضور سے ناراض ہونے کا حق ہے؟ حضور سے ناراض ہونے کا حق ہے؟ ہاں، صرف بیویوں کو حق تھا جو عام زندگیوں میں ہوتا ہے، لیکن اس ناراضگی کا مطلب رسول سے ناراضگی نہیں، شوہر سے کسی معاملے میں ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے، اے عائش، جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں آپ کیسے جانتے ہیں میں ناراض ہوں کہ خوش ہوں؟ حضور فرماتے ہیں جب تو خوشی میں رہتی ہے قسم کھاتی ہے تو یوں کہتی ہے رب محمد کی قسم، اور جب ناراض رہتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم۔ یہ حضرت عائشہ کی عادت تھی، جب گھر میں کچھ باتیں اس طرح سے ہو جائیں تو کہتی ابراہیم کے رب کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں جب جب تو ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہے مجھے لگتا ہے تو ناراض ہے۔ حضور مناتے ہیں، یہ نہیں کہ کائنات کے آقا و مولا سے تجھے روٹنے کا حق کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک شوہر والی زندگی بھی گزار کر کے دکھایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں، حضرت زینب ایک دوسری زوجہ ہیں حضور کی، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں۔ حضرت عائشہ میدے کا شیرہ بنا رہی تھی، آٹے کا ستو جس طرح سے ہوتا ہے میٹھا کچھ بنا رہی تھی۔ جیسی وہ بنا اس میں کچھ خرابی ہوئی ہو یا جو بھی، حضرت عائشہ حضرت زینب کو کھلانے پر اصرار کرنے لگی کہ آپ گھر میں آئی ہیں، یہ شیرہ پورا کھائیں گی آپ۔ حضرت زینب کہہ رہے میرا جی نہیں چاہتا، میں نہیں کھاؤں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، حضرت عائشہ نے وہ شیرہ اٹھا کر پورا ان کے منہ پہ لگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت زینب سے کہا کہ بس بس عائشہ چھوٹی ہے، تم بدلہ مت لو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خانگی معاملات ہیں، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ انہیں آپس میں مذاق کرنے کا اختیار تک میرے آقا نے دے رکھا تھا۔ یہ نہیں کہ اتنا ٹائٹ کرو کہ ہنسنا بھی مشکل ہو جائے، اتنا تم ان کے اوپر سوار ہو جاؤ کہ بات کرنا بھی مشکل ہو جائے، نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو ایک خوشحال زندگی گزارنے کے گھر عنایت فرمائے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہر بیوی کے لیے الگ مکان، ہر زوجہ کے لیے الگ مکان۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، ہر خاتون کے پاس باری باری تشریف لے جاتے ہیں، سب کے پاس برابر کا برابر وقت دیتے۔
حضرت عائشہ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے چھوٹی ہیں عمر کے لحاظ سے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عورت کو تربیت دے کر کامل بنانا یہ اخلاق رسول ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو نوجوانوں، پہلے سے یہ سمجھ کر کے چلو. میرے گھر میں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جن کی ہو چکی ان کے لیے بھی پہلے سے ذہن میں یہ بات فٹ کر لو. میں اگر شادی کرنے جا رہا ہوں تو میرے گھر کوئی ایسی خاتون آنے والی ہے جس کو ہو سکتا ہے بات کرنے میں پورا سیکھی ہوئی نہ ہو، کھانے پکانے کے ماہر نہ ہو سکتا ہے وہ خاندانی معاملات کو نہ سمجھے. مجھے ہر ایک چیز کو اسے سکھانا ہوگا. تم اگر پہلے سے یہ سب چیزیں ذہن میں رکھو گے تو جھگڑے اور نا اتفاقی کی بات نہیں آئی. تم پہلے سے ایکسپیکٹیشن یہ رکھ کر کے بیٹھے ہو کہ یہ 7ویں آسمان سے سیکھ کر کے آئی ہوئی ہے گھر میں. کبھی کچھ بات چیت ہو گئی تو سیدھے جھٹ سے یہی کہا کیا تمہارے اماں باپ نے یہی سکھایا تھا؟ یہی بات. اور ساس بھی اپنے بہو سے یہی کہتی ہے روٹی نہیں بنے، اماں کیا سکھائی تیری تجھ کو، اب تک کیا کرتی رہی؟ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ جب آئیں 9 سال کی عمر میں تھی. ان کی سہیلیاں کہتی ہیں آٹا گوندتے گوندتے وہ سو جاتی تھی، اسی میں سو جاتی تھی، رات ہو جاتی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن بھی سختی نہیں فرمائی کہ عائشہ آٹا گوندتے گوندتے سو گئی، آٹے میں ہی ہاتھ رہ گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مہ کامل بنایا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہیں. عورتوں کو تم جس قدر اچھی تربیت دو گے تمہاری محبت اتنی ہی ان کے دلوں میں ہوگی اور اتنی ہی عظمت بھی بڑھے گی. تو گائز صحیح بات ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنا اچھا برا دیکھ کر کے ہی کرنا چاہیے. حضور نے اپنی ساری بیگموں کو اس لائق بنایا، نہ باہر وہ سب کے لیے حضور تھے لیکن گھر میں آ کر کے وہ سب بیگموں کے لیے شوہری بن کے رہے. حضرت عائشہ صدیقی 9 سال کی عمر میں ان سے شادی ہوئی تو ان کو اس قابل بنایا کہ ان کے ہر چیزوں کی گستاخی کو بھی معاف کر دیتے تھے. کبھی جھگڑا نہیں، کبھی لڑائی نہیں، کبھی کچھ نہیں. ان کی حدیثیں اٹھا کر کے پڑھو تو بہت کچھ سمجھنے کو ملتا ہے، لیکن آج کل کے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اگر کوئی لڑکی آپ کے گھر میں آتی ہے تو اس طریقے سے پرفیکٹ نہیں ہوتی، آپ کو اس کو پرفیکٹ بنانا پڑتا ہے. سب کچھ سیکھ کے نہیں آتی، سب وہیں آ کر کے تھوڑا بہت سیکھتی ہے. تو اس کو نہ تانے دو، نہ اس کو پہ چلاؤ. اگر آپ اس کو محبت سے دیکھو گے، محبت کرو گے تو ہی آپ کو اپنے دل میں جگہ دے پائے گی. اگر آپ کام سے تھک ہار کر کے آؤ گے اور اس کے اوپر روب جماؤ گے، باہر کام کرتا ہوں، تم مجھ کو گھر میں تنگ کرتی ہو، تو یہ غلط بات ہے نا بالکل بھی. آپ گھر کی چیز گھر میں ہی مطلب شوبھا دیتی ہے، اور باہر آپ کام کرتے ہیں باہر ہی چھوڑ کر کے آئیے جو بھی آپ کی ٹینشن ہے. گھر میں آ کر کے اپنے گھر میں محبت سے رہیے، پیار سے رہیے، تو ہر کسی کو ایسا لگے گا کہ ہاں کہ ہمارے شوہر ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو آپ کو ان کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ الٹا ان سے جھگڑنا، مطلب چک چک کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پتھر مارنا. تو یہ سب غلط بات ہے. واقعی میں یہ بیان بہت ہی خوبصورت تھا، اور ان کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جتنی بھی اٹھا کر کے پڑھ لو، جتنا بھی سن لو، ان کے بارے میں نئی نئی جانکاریاں ملتی ہے کہ کس طریقے سے تھے. مطلب ہر طریقے کا سب کچھ اچھا لگتا ہے ان کے بارے میں سننا. تو گائز واقعی میں ویڈیو بہت اچھی تھی. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور مجھے سپورٹ کیجئے تاکہ میں اسی طریقے کی ویڈیو آپ کے لیے اور لا سکوں. ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.